यहाँ जिस हस्ती को मैं बुलाने वाली हूँ मैं हमेशा हस्ती ही कहती हूँ और उनको शख्स भी नहीं, हमेशा शख्सियत कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद को तिफल मकतब समझती हूँ जब उनकी बात करती हूँ, क्योंकि वो हम तमाम के लिए, तमाम हम बैठों के लिए वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं और न सिर्फ रहनुमा हैं बल्कि अगर मजहबी तासुब के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो तो उनकी बात होती है, अगर इंसानों के हुकूक की बात हो तो उनकी बात होती है, कहीं जबरो ज़्यादती और तशद्दुद की बात हो तो उनकी बात होती है। मेरे लिए वो काबिल इज़्ज़त एहतराम और इफ्तिखार है और मेरे लिए ये लम्हे खुद मेरे लिए बड़े पुरवकार लम्हे हैं कि जहाँ मैं उनको बुलाने के लिए जा रही हूँ। आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ बड़े इज़्ज़त एहतराम से उनका इस्तकबाल कीजिएगा। जनाब फरीदुल्लाह बाबू साहब। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी फॉर दिस वेरी वार्म इंट्रोडक्शन। आसिफ खान साहब और स्टेज पर बैठे तमाम कायदीन, ख़वातीन हज़रात, बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं इसमें और क्या इजाफा करूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले भुट्टो फाउंडेशन और आसिफ खान साहब को, उनके साथियों को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि हस्ब साबिक वो इस तरह की तकारीब मुनक़िद करके जमहूरियत का और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके हकूक़ के आवाज़ बुलंद करने का मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं यहाँ पर आए हुए सिंध से मेहमान मुनव्वर बीरानी साहब को वेलकम करता हूँ। उन्होंने अपना एक इदारा बनाया है, पाकिस्तान पीपल फाउंडेशन, गालिबन उसका नाम है, और उन्होंने उस इदारे के तहत फर्स्ट NIC अवार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और पाकिस्तान का पहला नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम है। तो उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से जो ह्यूमन राइट्स अवार्ड दिया है, मोस्ट डिज़र्विंग लोगों को, अपना हमारे दोस्त जुल्करनान है और कासिम साहब, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए आज जो बातें हुई हैं और बिलखुसूस जो हमारे गैर मुस्लिम पाकिस्तानी ने बातें की हैं, प्रीतम दास साहब ने, हमारे क्रिश्चियन दोस्तों ने, उसके बाद हमें मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इन वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन उन्होंने पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी है उनका हालत इज़हार का नक्शा खींचा है। मुझसे पहले अपना सलीम पार्टी वाला साहब ने भी बात की थी और जहाँ कई मुकर्रीन ने ये बात की, हम इसको मनाते हैं माइनॉरिटीज़ डे। आई डोंट नो वाई, लेकिन कुछ माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, गैर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों ने खुद ये कहा था कि ये अगर हम इसको इसलिए फ़िलहाल माइनॉरिटीज़ का नाम दे रहे हैं कि ताकि तवज्जो इन पर मरकूज़ रहे। मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन 11 अगस्त का जो दिन है, जो कायद आज़म की स्पीच के हवाले से है, 11 अगस्त 1947 की तकरीर का, मैं समझता हूँ कि दिस शुड बी कॉल्ड अ डे ऑफ इक्वलिटी। एक्सीलेंट सर। बातें इस पर हो गई है, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसको माइनॉरिटी डे न कहा जाए, इसको इक्वलिटी का डे कहा जाए, क्योंकि अल्फाज जो होते हैं, मेरा ताल्लुक उस पेशे से है, फौज बैठी है, मेरा ताल्लुक उस पेशे से है जो लफ्ज़ की हुर्मत का ख्याल रखता है और जो जानता है, और आप सब जानते हैं कि लफ्ज़ की अपनी ताकत होती है, हर लफ्ज़ की अपनी एनर्जी होती है, हर लफ्ज़ की अपना हुर्मत होती है। तो जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज़ से आपके ज़हन के अंदर ख्यालात, और उस ख्यालात से फिर अमल बनता है।
اس لیے لفظ کا چناؤ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. جب میں کسی کو مائنارٹی کہتا ہوں اور جب میں کسی کو اقلیت پکارتا ہوں تو گویا میں سمجھتا ہوں جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ تصور یہ ہے کہ وہ مجھ سے کم تر ہے، اقلیت ہے، وہ کم تر ہے. اور جب یہ خیال ذہن میں آتا ہے تو جب آپ خیال جو ہے اس کی حفاظت کریں. گوتم بدھ نے کہا تھا کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو. خیالات کی حفاظت اس لیے کرو کہ خیال سے لفظ بنتا ہے، لفظ سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے عمل بنتا ہے، عمل سے عادت بنتی ہے. تو بنیادی چیز جو ہے وہ لفظ ہے. اور میں سب سے ایگری کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی کالڈ مائنارٹی ڈے. میرے خیال میں اٹ شوڈ بی کالڈ اے ڈے آف ایکویلٹی. اور ہم ان کو اگر کہیں تو ان کو ہم کہیں غیر مسلم پاکستانی. ہم ان کو غیر مسلم یا اقلیتی پاکستانی نہ کہیں، ہم ان کو غیر مسلم پاکستانی کہیں اور اس دن کو ہم منائیں ایز ڈے آف ایکویلٹی. تو ایک تو میری یہ تجویز ہے اس پلیٹ فارم پر. دوسرا یہ ہے کہ یہاں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جی غیر مسلموں نے پاکستان بننے کے بعد ان کی بڑی خدمات ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے کہ جہاں آپ پاکستانی کے مسلمان پاکستانی ہیروز کو ان کو مناتے ہیں، ان کو یولوجائز کرتے ہیں، وہاں جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کا بھی ذرا خیال رکھیں. یہ بڑی پتے کی بات انہوں نے کہی آج. آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے بعد غیر مسلموں کی کنٹریبیوشنز اور اس کے جواب میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. کچھ باتیں تو حارث خلیق صاحب نے کہہ دی اس بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کیا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ what is the bottom line, how the aksariyati Muslims, Pakistanis have treated the minority non-Muslim Pakistanis، اگر یہ کہا جائے کہ کیسے ٹریٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم میجورٹی نے نان مسلم پاکستانیوں کو جو ٹریٹ کیا ہے اس کا اگر ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ہے کہ وی ہیو چیٹڈ دیم. ہم نے دھوکہ کیا ہے اور ریاست کی سطح پر دھوکہ ہوا ہے. There's only one word that comes to my mind کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ رہا ہے we have cheated them. And how؟ حارث خلیق نے بھی ذکر کیا، کہا کہ دیکھیں جب آبجیکٹو ریزولوشن میں اس کی خواہ کوئی بھی حیثیت ہو، متنازع حیثیت ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس وقت بھی اس بات کا اقرار کیا گیا تھا، ضرورت محسوس کی گئی کہ جو نان مسلم پاکستانی ہیں ان کو اپنے عقیدے کے پروفیس کرنے کا فریلی اختیار ہوگا. فریلی، دا ورڈ فریلی واز دیئر. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک فرد واحد جنرل ضیاء الحق خود اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے، ورڈ فریلی کو اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے، اور اسی آبجیکٹو ریزولوشن کو جو پہلے صرف آبجیکٹو ریزولوشن پریمبل تھا اسے آئین کا حصہ بناتا ہے، سبسٹانٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. ایک فرد واحد آئین کے اندر اپنے قلم سے لفظ فریلی کو ڈیلیٹ کرتا ہے، اس کو آئین کا حصہ بناتا ہے. اس سے اور بڑا دھوکہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس پاکستان میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے کوئی ایک شخص آواز نہ اٹھائے. not one person in the entire Muslim community جو اس دھاندلی سے اور اس کے جو فریب ہوا اور دھوکہ ہوا اس کے خلاف آواز اٹھائے. not one.
Isn't it a matter of shame? اور پھر یہ کب ختم ہوتا ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے اور 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم بنتی ہے ہوتی ہے اس میں پھر اس لفظ کو ریسٹور کیا جاتا ہے. So we as Muslims of Pakistan owe an apology to the non-Muslim Pakistanis for having cheated them. اور دوسری وجہ جو میں کہتا ہوں کہ ان کو چیٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے ہم ہر سال تو نہیں لیکن ہر 4 سال بعد اقوام متحدہ کے اداروں کو اپنی رپورٹ بھیجتے ہیں, سرکاری رپورٹ ہوتی ہے about the human rights situation. اور اس ہیومن رائٹ سچویشن میں 2 چیزوں کا ذکر بڑا نمایاں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹارچر, اذیت پہنچانا پولیس اسٹیشن وغیرہ میں, اور دوسرا ہوتا ہے غیر مسلم پاپولیشن, ان کے ساتھ کیا رویہ ہے. آپ تمام رپورٹس دیکھ لیں جو بھیجی گئی ہیں اقوام متحدہ کو, ہیومن رائٹس کاؤنسل کو, ان دونوں کے بارے میں پہلا سینٹینس یہ ہوتا ہے, غیر مسلموں کے بارے میں پہلا سینٹینس یہ ہوگا کہ پاکستان کا آئین کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا, اور اس لیے پاکستان کا آئین چونکہ ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے پاکستان کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک اور ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی. یہ اس کا پہلا سینٹینس ہوتا ہے. اسی طرح ٹارچر کے چیپٹر کا پہلا سینٹینس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا آئین اور ہمارا مذہب دونوں ٹارچر کے خلاف ہیں, اس لیے پاکستان میں کسی جگہ پر ٹارچر نہیں ہے, اور اگر کہیں ٹارچر ہے تو ہم فوراً اس کا, آپ دیکھیے دونوں اسٹیٹمنٹس they are the greatest lies. سب سے بڑی جو جھوٹی حقیقت باتیں ہیں وہ یہ 2 اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین نان مسلمز کے بارے میں ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا, اور وہی آئین کہتا ہے کہ اگر تم نے صدر پاکستان بننا ہے, اگر تم نے وزیر اعظم پاکستان بننا ہے, اگر تم ہندو ہو, اگر تم عیسائی ہو, اگر تم پارسی ہو, you cannot become the president and the prime minister of Pakistan. جبکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا آئین تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا. تو یہ ہمارا we are telling lies to the world. We have been telling lies to our own people. We have been telling lies to ourselves. اور یہ ہے باٹم لائن ہماری کہ ہم نان مسلمز کے ساتھ کیا ہم رویہ رکھتے ہیں. پاکستان باتیں کرنے کی بہت ہے, لیکن میں چونکہ وقت کی کمی ہے میں صرف ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ انٹرفیتھ ہارمنی اور ٹالرنس, اور یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم ان کے درمیان ہم آہنگی کے لیے سب سے امپورٹنٹ کہ انٹرفیتھ ہارمنی. اور انٹرفیتھ ہارمنی کب آتی ہے؟ ٹالرنس کے ساتھ آتی ہے. لیکن پاکستان کی ریاست کا بیانیہ وہ ملیٹنسی ہے. پاکستان کی ریاست کا بیانیہ ایکسٹریمزم ہے. جب ریاست کا بیانیہ ملیٹنسی ہو, جب ریاست کا بیانیہ ایکسٹریمزم ہو, تو پھر ریاست کے لوگوں کے اندر ماڈریشن نہیں آ سکتی. ریاست کے لوگوں کے اندر, ریاست کے شہریوں کے اندر ماڈریشن اور ٹالرنس اس وقت آ جائے گی جب ریاست کا بیانیہ خود ماڈریشن کا ہو, ٹالرنس کا ہو اور ایکسٹریمزم کی نفی کرتا ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم ریاست جو ہماری ہے وہ ایکسٹریمزم کی نفی نہیں کرتا, ملیٹنسی کی نفی نہیں کرتا, ہم ملیٹنسی کو پروموٹ کر رہے ہیں.
اور آپ دیکھیں کہ جیش محمد کے مولانا مسعود اظہر کو جب اقوام متحدہ اس پر پابندیاں لگا رہی تھی تو آپ کی ریاست نے چین کی مدد لے کر اس کے خلاف پابندیاں لگوانے سے روکا دنیا کو. اور آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, جو افغانستان میں ہو رہا ہے اور جو طالبان کر رہے ہیں, اور اس کے جواب میں جو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں وہ طالبان کو پروموٹ کر رہے ہیں. So the narrative of the state is that of militants, is that of extremism, and with that kind of narrative, it will be odd to expect a citizen کہ وہ جو ہے اس کا نیریٹو جو ہے وہ ٹالرنس کا ہو, وہ ماڈریشن کا ہو. تو یہ انٹرفیتھ ہارمنی میں کے راستے میں یہ جو ریاست کا بیانیہ ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور میں اس طرح کے پلیٹ فارم پر, شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر, آپ جیسے دانشوروں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے ریاست کے اس بیانیے کو درست کرنے کے لیے اور ریاست کے اس بیانیے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. We cannot leave it to the state alone. The citizen also has a responsibility. You and I and everyone. اور دوسری بات جو انٹرفیتھ ہارمنی کی ہے, یہ ایک لانگ ہال ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے کہا کہ کل سے ہم انٹرفیتھ ہارمنی کا ڈول ڈالتے ہیں. This is a process of education. This is a process of telling the people. اور یہ آسانی سے نہیں ہوگا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر شخص یہ سمجھے اور اسے یہ یقین ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کی رائے ہے اور وہ اپنی رائے کسی اور پر مسلط نہ کرے, اور ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی ہو. جب آپ کو اپنے کہنے کی بات, آپ کو اجازت ہو اور مجھے اپنے بات کہنے کی اجازت ہو, ایک مکالمہ ہوتا ہے, ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈائلاگ ہو اور مکالمہ ہو. اگر ڈائلاگ اور مکالمہ نہیں ہوگا تو پھر یہ تصور پیدا نہیں ہوگا کہ یاد رکھیے کہ ٹروتھ اینڈ وزڈم یہ کسی ایک شخص کی جاگیر نہیں ہے. ٹروتھ اینڈ وزڈم ایمرجز اونلی as a result of a discussion among large number of people like the one sitting here, in which each individual lays claim to a bit of reality. اور میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے, جب میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے وہی صرف سچائی ہے, وہی کل ہے, اور جو کسی اور کے پاس ہے وہ سچائی نہیں ہے, تو یہیں سے پہلی خشت غلط رکھی جاتی ہے. اور وہ خشت یہی ہے کہ ٹیڑھی اینٹ رکھ لی جاتی ہے اور پھر انٹرفیتھ ہارمنی کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. اور میں گفتگو اسی پر ختم کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی گوتم بدھ کا حوالہ دیا تھا, اور گوتم بدھ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ ایک بیٹھا ہوا تھا بڑ کے درخت کے نیچے مراقبے میں. ایک شاگرد اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ مائی لارڈ ایک سوال پوچھنا ہے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا کہ سوال کر لو. تو شاگرد نے کہا کہ مائی لارڈ سچائی کیا ہے؟ آپ ہمیشہ سچائی کی بات کرتے ہو, واٹ از ٹروتھ؟ گوتم بدھ خاموش تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے پھر پوچھا کہ مائی لارڈ میں نے آپ سے پوچھا کہ سچائی کیا ہے, آپ ہمیشہ کہتے ہو سچائی, تو یہ کیا چیز ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن؟ لارڈ بدھا پھر بھی خاموش. تھوڑی دیر بعد وہ جو شاگرد تھا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ جواب نہیں دے رہے, اور ایک طرف آپ ہم کو کہتے ہو کہ سچائی. تو واٹ از سچائی؟ تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اس کا جواب دے دو تو میں تمہیں سچائی کی حقیقت بتا دوں گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ اس ہمارے ملک میں
درختوں سے پتے کتنے ہیں جو گرتے ہیں ہر سال. شاگرد نے کہا جی بھائی یہ کیا سوال ہے, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ درختوں کے پتے تو گرتے رہتے ہیں ہمارے ملک کے شمال میں, جنوب میں, مشرق میں, مغرب میں. اٹ از امپاسبل ٹو کیپ اے کاؤنٹ. تو بدھا نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ یہ ایک مٹھی بھر پتے اٹھا لو. اس نے اٹھائے, کہتے ہیں اس کو گنو. اس نے گنے 1 2 3 4 18 19. نے کہا جی یہ 19 پتے ہیں. تو گوتم بدھ نے کہا کہ سچائی اسی طرح ہے. سچائی تمہارے ہر طرف موجود ہے, تمہارے اوپر, تمہارے نیچے, تمہارے رائٹ, تمہارے لیفٹ. لیکن کسی ایک لمحے میں, کسی ایک دن, کسی ایک وقت تم سچائی کی ایک تھوڑی سی حقیقت کو جان سکتے ہو. ٹوٹل سچائی تمہارے پاس کبھی نہیں ہوگی. تو اگر ہم اس بات کا ادراک کر لیں کہ the totality of truth, nobody can lay claim to the totality of truth. You and I and every one of us can lay claim to a bit of the reality, but not to the totality of truth. اور جب یہ چیز ذہن میں آ جائے گی تو پھر آپ کا انٹرفیتھ ہارمونی کا ڈھانچہ بھی کھڑا ہوگا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں بڑے غور سے سنی. اور ایک بار پھر آصف خان اور بھٹو فاؤنڈیشن کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں, اور منور میرانی صاحب کو جو سندھ سے تشریف لائے ہیں خاص اسی مقصد کے لیے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں.